शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वली मुस्बी प्रोग्राम दी फोकस में आपको खुशामदीद कहता हूँ और परवरदिगार की बारगाह में दुआ गो भी हूँ, पर उम्मीद भी हूँ कि पूरी दुनिया में आप जहाँ कहीं भी होंगे सदक़े में मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर नाफिस होंगे। नाज़रीन, आज का हमारा मौजू कोरोना वायरस को लेके, कोरोना वायरस और इबादत, क्योंकि माह मुबारक रमज़ान की आमद है और पूरी दुनिया से जो है वो एक बेचैनी अपने उरूज पर देखी जा रही है। बाज़ जगहों पर जो है वो ये मुतालबात ज़ोर पकड़ते जा रहे हैं। हुकूमत अपने हिसाब से, अपने तौर से सोच रही है, क्योंकि अगर कहीं पर ब्रेक आउट होता है कोरोना वायरस का तो इन दी एंड जो है वो जिम्मेदारी हुकूमत की बनती है, उनके ऊपर उंगलियां उठती हैं, उनके ऊपर सवाल दराज किए जाते हैं। वो अपने हिसाब से देख रहे हैं। आवाम के अंदर जो है वो एक और मुख्तलिफ किस्म की बेचैनी है। तो इन तमाम चीज़ों को देखेंगे कि इस हवाले से दीन के अंदर क्या हुक्म है, मामलात क्या हैं। इस बेहतरीन मौजू के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे पहले गेस्ट मिर्ज़ा ज़हीन नजफी साहब। आप 10 साल से हौज़ा इल्मिया नजफ़ अशरफ के में हैं, आशूरा फाउंडेशन के जनरल सेक्रेटरी हैं, और दुर्र नजफ़ जो कि उर्दू का वाहिद रिसाला नजफ़ अशरफ से निकलता है, उस मैगजीन के आप मुदीर भी हैं। आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे और आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करेंगे। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क़िबला, जैसे कि अभी हमने इंट्रो में कहा कि पूरी दुनिया में इस बात को लेकर बेचैनी है कि अभी माह मुबारक रमज़ान की आमद है और लोग जो है वो चाहते हैं कि इबादत के लिए मसाजिदों का, इमाम बारगाहों का रुख करें, मगर हुकूमत, जो भी हुकूमतें हैं हर जगह की, वो अपने हिसाब से सोच रही हैं, अपने हिसाब से इंतजामात कर रही हैं। तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले ये बताइए, आप इस वक्त नजफ़ अशरफ में मौजूद हैं, वहाँ के क्या हालात हैं, क्या देख रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नजफ़ अशरफ ही नहीं बल्कि पूरे इराक के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हालात बहुत बेहतरी की तरफ हैं, और खुदा का शुक्र है कि बहुत जल्द इन लोगों ने यहाँ पे कंट्रोल किया है। पूरे इराक के अंदर एक जी 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 1574 मरीज हुए इराक में, जिसमें से 1043 लोग शिफायाब हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, और 82 अमवात हुई हैं। यानी पूरे मुल्क में तकरीबन 500 से भी कम मरीज हैं जो अभी मौजूद हैं पूरे इराक में, नहीं है नजफ। तो पूरे मुल्क में लॉकडाउन है। मसलन हम नजफ अशरफ में तो यहाँ से करबला नहीं जा सकते, जो करबला में वो बगदाद नहीं जा सकते, जो बगदाद में वो बसरा नहीं जा सकते। सब अपने अपने शहरों के अंदर मासूर हैं, दूसरे शहरों में ट्रेवलिंग नहीं कर सकते। और शायद उसी वजह से यहाँ पे मौला के लुत्फ़ करम और अल्लाह के फजल से बहुत कम वक्त में यहाँ पे कंट्रोल हुआ है। शुरू से ही लॉकडाउन की वजह से, और जो यहाँ पे तिब्बी तदाबीर लोगों ने इख्तियार की, जिसकी बुनियाद पे बहुत अच्छा है। दूसरी जो दुनिया की हम हालत देखते हैं इस वक्त, जो पूरी दुनिया में बहरान बरपा है, इराक बहुत ज़्यादा कंट्रोल किए हुए है। सही। अच्छा, जैसे भी आपने फरमाया कि जितने भी शहर हैं उन शहरों के लोग अपनी अपनी जगहों के ऊपर उनको महसूर किया गया है, तो उसके अंदर क्या सूरत हाल है? क्योंकि इराक में यकीनन एक अरसे दराज से जो है एक जंग ज़दा मुल्क है और अशिया खुर्दोनोश की, चूँकि एग्रीकल्चर कंट्री है, उसकी तो कमी नहीं है, मगर गुर्बत है। अमूमन लोग जो है वो रोज़ाना की बुनियादों पर कमाते और खाते हैं। इस हवाले से क्या सूरत हाल है? जब यहाँ पे लॉकडाउन हुआ शुरू में, तो आप जानते हैं कि यहाँ पे एक सियासी क़यादत है, एक रूहानी क़यादत। रूहानी क़यादत यानी मरजइयत, जो यहाँ पे 4 महाराज हैं, और खुसूसन मर्ज आला आयतुल्लाह अल सिस्तानी। उन्होंने शुरू में आवाम से अपील की थी कि तमाम लोग अपने घरों में रहें और जो डॉक्टर कह रहे हैं उस मशवरे पे अमल करें। जैसे ही लोग घर में रुक गए, तो उन्होंने जो अंजमन है मातमी, जो इदारे, जो सेंटर्स हैं यहाँ पे इराक के अंदर, बारगाह हैं, उनके तमाम मसूलीन से, जिम्मेदारान से एक पैगाम जारी किया था अल सिस्तानी ने 1 महीना पहले, कि गुरबा का या ज़रूरतमंदों का ख्याल रखना। आप लोगों की जिम्मेदारी, जिस तरीके से आप अरबईन पे एहतमाम करते हैं, इसी तरीके से इस मुसीबत की घड़ी में तमाम मोमिनीन का साथ दें। तो जैसे ही आयतुल्लाह सिस्तानी का ये बयान आया है, तो पूरे इराक में अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी परेशानी नहीं है। जो ज़रूरतमंद हैं उनके लिए फ्री में राशन मिल रहा है, और बाकी मार्केट में जो खुद खरीदना चाहे, टाइम बनाया हुआ है इन्होंने सुबह से दोपहर तक का, कि आप मार्केट में कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं। सारी चीज़ फरवानी के साथ मौजूद है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो अल्लाह का शुक्र है। और जो खुद नहीं खरीद सकते उनके लिए यहाँ के जो दीनी मुअस्ससात हैं, इदारे हैं, वो तमाम लोग आयतुल्लाह सिस्तानी के फरमान के मुताबिक
کہ فیس بک پر پیجز بنا دیے گئے کہ آپ صرف اپنا نمبر اور علاقے کا نام ڈال دیں نام کے ساتھ، وہ خود گھروں پہ پہنچا رہے ہیں آپ کو. تو ایسی الحمدللہ عراق میں پریشانی سامنے بہت زیادہ نہیں آ رہی ہے جو اہل عراق ہے ان کے لیے. صحیح. اچھا، جس طرح سے عموماً ہوتا ہے کہ جس طرح سے آپ نے کہا کہ ایک حکومت ہے اور ایک روحانی جو ہے وہ قیادت ہے، تو روحانی قیادت کی طرف سے ہے، حکومت کی طرف سے لوگوں کی ریلیف کے لیے کیا ہے؟ جو سرکاری معاملات ہیں وہ آپ جانتے ہیں پوری دنیا میں گورنمنٹ کا جو سسٹم ہے، باقی یہاں پہ ایسا نہیں ہے. حکومت اپنے اعتبار سے تعاون کر رہی ہے، خصوصاً جو طبی مسائل ہیں ہاسپٹل وغیرہ، اور جو یہاں کے گورنر مثلا نجف کا گورنر، کربلا کے گورنر براہ راست لوگوں سے رابطے میں آن لائن اور جگہ جگہ پہ وہ خود جا رہے ہیں، خود اپنی احتیاط کرتے ہوئے جو وہ کر سکتے ہیں مومنین کی وہ بھی پوری مدد کر رہے ہیں. اور حسب امکانیت گورنمنٹ کی طرف سے بھی غذائیہ یعنی کھانے پینے کی جو اشیاء ہیں، مواد، ان کی طرف سے بھی تقسیم کیا جا رہا ہے. لیکن گورنمنٹ کے مسائل آپ جانتے ہیں کہ ایک حد زیادہ تر تو اس کو یہاں پہ پورے عراق میں کنٹرول کیا ہوا ہے وہ یہاں کے جو ادارے ہیں مذہبی، جو آیت اللہ سیستانی نے بیان دیا تھا اس کے بعد ان اداروں نے کنٹرول کیا ہوا ہے. فاؤنڈیشنز ہیں، ادارے ہیں، ان لوگوں. اچھا، یہ زیادہ تر جہاں پر شیعہ اثناشری آبادی زیادہ ہے وہاں پر یقیناً اس کی تو سارا نیٹ ورک موجود ہوگا، مگر اس کے علاوہ عراق میں دوسری جگہوں پر جہاں پر شیعہ اثناشری آبادی نہیں ہے، کرد ہیں مثلا، وہاں پر کیا سلسلہ ہے؟ یہ الحمدللہ ایسا نہیں جو آیت اللہ سیستانی نے کہا ہے، وہ یہ نہیں کہا کہ آپ شیعوں کی مدد کریں بلکہ اہل عراق کی مدد کریں. تو خود شیعہ ادارے ایسے بھی ہیں جو باقاعدہ شابی کے جو یہاں پہ جوان ہیں وہ بھی، یا خود جو حرم ہمارے ائمہ اطہار علیہ السلام کے ادباد ہیں، کربلا میں حرم امام حسین یا نجف اشرف میں کاظمین میں حرم کی جو مینجمنٹ ہے، یہ لوگ بھی باقاعدہ گاڑیوں میں پورا بھر کے مواد ان علاقوں میں بھی تقسیم کر رہے ہیں کہ جہاں پر شیعہ آبادی نہیں ہے، صرف اہل سنت مقیم ہے ان علاقوں میں بھی، یا عیسائی جن علاقوں میں ان میں بھی شیعہ جو ادارے ہیں یہاں پر وہ بلا تفریق مذہب و ملت قوم کی خدمت کر رہے ہیں. صرف ایسا نہیں ہے آیت اللہ سیستانی نے شیعوں کے لکھا ہے بلکہ اہل عراق کے لکھا ہے، اور جو یہاں کے ادارے ہیں وہ بھی تمام ہی لوگوں عراقیوں کی مدد کر رہے ہیں. اس میں کوئی ایسا نہیں ہے مسلم غیر مسلم اور شیعہ یہ سنی، کوئی ایسی تفریق عراق کے اندر نہیں ہے اس تقسیم میں. اس حوالے سے تمام لوگوں کی مدد کی جا رہی ہے. صحیح. اچھا، جو یہ کب تک آپ دیکھتے ہیں کہ لاک ڈاؤن وہاں پر کب تک برقرار رہے گا؟ ماہ مبارک سامنے، اس حوالے سے عوام کی کیا مانگ ہے؟ عوام جب آیت اللہ سیستانی نے یہ بیان دے دیا تھا کہ جو ایک بیان میں ان کا یہ بھی آیا تھا کہ اس وقت جو ڈاکٹر کہہ رہے ہیں اس پہ عمل کرنا، اس کو سننا آپ کا فریضہ ہے، دینی بھی اور شرعی بھی. تو جو ڈاکٹر کہیں گے وہی عوام کہے گی. کوئی ایسی یہاں پہ دیکھیے پریشانی کسی بھی معاشرے میں تب ہوتی ہے کہ جب لوگ بھوکے مر رہے ہوں، مارکیٹ میں اشیاء موجود نہ ہو، غذائی کھانے پینے کے مسائل ہوں، لوگ خرید نہ سکتے ہوں، لوگ لے نہ سکتے ہوں. جو خریدنا چاہے اس کے لیے بھی مارکیٹ میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اویلیبل نہیں ہے یا کمی پڑ رہی ہے، وہ بھی آپ خرید سکتے ہیں. اور جو ضرورت مند افراد ہیں ان کو الحمدللہ راشد پہنچایا جا رہا ہے. تو پریشانی کلی طور پہ تو ساری دنیا میں ہوتی ہے لاک ڈاؤن سے، جو ظاہر ہے کہیں بھی ہو وہیں ہوں گی، لیکن ایسی کوئی خاص پریشانی نہیں کہ کھانے کے لیے لوگ پریشان ہوں یا گھروں میں اس طرح کے مسائل یہاں پر نہیں ہیں. صحیح. اچھا، لاک ڈاؤن بعض ملکوں میں بہت سخت ہے، اس کے اوپر فائن کیے جا رہے ہیں اور جو ہے وہ فورسز جو ہے وہ ڈپلائڈ کی گئی ہیں. آپ کے وہاں پر عراق کے اندر مختلف شہروں میں کیا صورتحال ہے؟ کہیں پر نرم ہے یا سب جگہ مساوی ہے، ایک جیسا ہے؟ عراق میں ایسے ہی یہ کرونا وائرس کا سلسلہ شروع ہوا ہے دنیا میں، اور شروع میں کسی دان میں شروع ہوئے یورپ وغیرہ میں ان ممالک کے اندر. تو عراق میں احتیاط کی بنیاد بنا احتیاط یہاں پہ شروع میں ہی لاک ڈاؤن کر دیا گیا تھا جب یہاں پہ مریض وغیرہ نہیں تھے. تو اس کے بعد مریض آنا شروع ہوئے اور سلسلہ ہوا. اگر آپ دیکھیں جو دنیا کی حالت ہے، جیسا میں نے ابتدا میں ذکر کیا تھا کہ 1574 مریضوں میں 1043 شفا یاب ہو چکے ہیں. تو بڑی بات ہے کہ 450 یا 500 تک کچھ تقریباً 500 مریض ہیں پورے ملک کے اندر. ایک ملک میں 500 مریض آپ سمجھ سکتے ہیں، یوں تو ایک مریض بھی بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے، لیکن کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے پورے ملک کے اندر. اچھا، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں یورپ وغیرہ میں، امریکہ میں کئی ہزار کی تعداد میں روز جو ہے وہ نئے کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ وہاں پر شکر ہے خدا کا کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ ایک مریض بھی رپورٹ نہ ہو، وہاں کیا پوری دنیا کے اندر
ویسے کیا خاص وجہ بنی ہے کہ وہاں پر اس کا بریک آؤٹ نہیں ہوا ہے، اتنی تیزی سے نہیں پھیلا ہے، کہ کوئی خاص وجہ آپ دیکھتے ہیں؟ ایک تو یہی ہے کہ ان لوگوں نے چونکہ آمد و رفت کا سلسلہ وقت سے پہلے انتظار نہیں کیا کہ کچھ ہوگا تو ہم روکیں گے. انہوں نے جیسے ہی دنیا میں کیسز آنے شروع ہوئے اپنی انٹرنیشنل فلائٹ ساری بند کر دی، بارڈر ہیں وہ سیل کر دیے، اور چونکہ آمد و رفت جب تمام ہو گئے پھر اس کے بعد یہ بھی کر دیا کہ شہر سے دوسری شہر نہیں جا سکتے آپ، جیسا کہ ہم نے عرض کیا تھا کہ نجف سے کربلا نہیں جا سکتے یا دوسرے کربلا سے کہیں اور نہیں جا سکتے. جو جس شہر میں جب وہیں پر رک گیا وہ تو پھر کنٹرول کرنے میں بہرحال آسانی ہوگی. اچھا، شہروں کے اندر لوگوں کی نقل و حرکت کی صورتحال کیسی ہے؟ لاک ڈاؤن سخت ہے یا؟ سخت تو ہے لیکن خود لوگ کافی تعاون کر رہے ہیں، رات کے اندر کوئی ایسے مسائل ہیں نہیں. مثلا صبح میں انہوں نے ٹائم بنایا ہوا ہے، آپ دوپہر تک جو ٹائم دیا ہوا ہے تب تک آپ مارکیٹ میں جائیں، طریقے سے فاصلہ رکھیں جب روڈ پہ چلیں، اور آپ ماسک لگائیں، جو احتیاطی تدابیر ہیں وہ ساری چیزیں کرنے کے بعد آپ جائیں اپنا سامان خریدنے، آپ گھر آ جائیں. اضافی طور پہ 4 بجے کے بعد نکلنا منع ہے تو لوگ خود ہی نہیں نکلتے. صحیح. اچھا، حرموں کی طرف آمد و رفت کا کیا سلسلہ ہے؟ ہم نے دیکھا کہ وہاں پر جو ہے وہ کافی صفائی کے بھی انتظامات ہو رہے تھے، جو ہمیں وہاں سے اطلاعات موصول ہوئی، فوٹیج ملی، یہ تمام چیزیں. آپ چونکہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم استفادہ کریں گے آپ سے کہ زیارات کے سلسلے کیا ہیں وہاں؟ دیکھیے، حرم چاہے نجف کا حرم ہو، عتبہ علویہ یا کربلا اللہ کے حرم ہو یا کاظمین یا سامرہ، حرم یہاں پہ بند نہیں کیے گئے، لیکن لاک ڈاؤن جیسے ہی ہوا ملک میں اور آیت اللہ سیستانی نے یہ پیغام جاری کیا کہ ڈاکٹر جو کہیں اس پہ عمل کرنا ہے، اور ڈاکٹروں نے کہا کہ گھروں میں رہنا بہتر ہے اس وقت، تو لوگوں کا خود ہی لوگوں نے نکلنا بند کر دیا. اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے حرم کی طرف تو کوئی نہیں آ سکتا، لیکن جو حرم کے قرب و جوار میں لوگ رہتے ہیں جو سیکورٹی کے اندر ہیں وہ لوگ جاتے ہیں، زیارت کرتے ہیں الحمدللہ، جس میں میں خود بھی خدا کا شکر ہے کہ بالکل قرب میں رہتا ہوں حرم کے، تو میں بھی چلا جاتا ہوں جب حرم جانا ہوتا ہے. جو قریب لوگ ہیں وہ جا سکتے ہیں حرم میں، نماز پڑھیں آپ انفرادی طور پہ، نماز جماعت نہیں ہو رہی ہے اور آپ زیارت کر کے آ سکتے ہیں، لیکن باہر سے شہر سے لوگ نہیں آ سکتے. اس کی وجہ یہی ہے کہ لاک ڈاؤن ہے اور تجمع چونکہ منع کیا گیا کہ اس میں جمع نہیں ہونا ہے، جمع ہونے سے وائرس کے پھیلنے کا زیادہ اندیشہ ہے، جس کی بنیاد پر لوگ جمع نہیں ہو سکتے، تو حرم اجتماعی طور پہ نہیں جا سکتے، نہیں جمع ہو سکتے. صحیح. اچھا، جیسے عموماً کلچر ہے وہاں پر کہ چونکہ زندگی پوری دنیا میں بھی کی طرح وہاں پر بھی جو ہے وہ شدید مصروف ہے، عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ شب جمعہ میں جو مقامی افراد ہیں وہ شب جمعہ کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، حرموں کا رخ کرتے ہیں. اب چونکہ انٹرنیشنل فلائٹ ساری بند ہیں، انہوں نے پہلے ہی جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ بند کر دی تھی، تو باہر کا جو ظاہر ہے وہ آ نہیں رہا، اندر بھی جو اہل عراق ہیں وہ بھی اپنے اپنے شہروں کے اندر روک دیے گئے ہیں. تو شب جمعہ کی کیا صورتحال ہوتی ہے؟ اس وقت کیا رش نہیں ہو پاتا؟ یعنی شب جمعہ میں بھی جو قریب ترین افراد ہیں جو قریب میں رہنے والے ہیں وہی لوگ آتے ہیں، اور لیکن اس کا بھی وہ خیال رکھتے ہیں کافی، باہر روڈوں پر شاہراہوں پر چلتے ہوئے کہ فاصلہ رہے. اور چونکہ ہم لوگ تو آپ کو معلوم ہے کہ متی ہیں اور ائمہ علیہ السلام کی فرامین پہ عمل کرتے ہیں، قرآن پہ عمل کرتے ہیں، تو قرآن کا حتمی فیصلہ ہے، دین اسلام کا، شریعت محمدی کا فیصلہ ہے کہ ایک انسان کی جان بچانا گویا پوری انسانیت کی جان بچانا ہے. جب یہ طے ہے کہ ہم لوگ ایک جگہ پہ جمع ہوں گے، جائیں گے باہر تو جمع ہوگا، کسی کی بھی جان جانے کا خطرہ ہے، تو یہ شان نشان نہیں کہ ہم لوگ اس طریقے سے جمع ہوں، تو اس پہ عمل کیا جا رہا ہے. تو شب جمعہ میں بھی اتنا مجمع نہیں ہے. جس طرح سے اس وبا کو پینڈیمک قرار دیا گیا، عالمی وبا جو ہے وہ قرار دیا گیا، اور تقریباً دنیا بھر میں ہی تقریباً 200 ملکوں کو اس نے اپنی لپیٹ میں لے لیا آنن فانن دیکھتے ہی دیکھتے. تو اس حوالے سے شرعی اعتبار سے کیا حکم ہے کہ اگر ایسی کوئی وبا پھیلی ہوئی ہو اور اس کے اندر ماہ مبارک رمضان آ جائے، شعبان آ جائے، محرم آ جائے، تو اس کے لیے شرعی حکم کیا ہے؟ میں اس لیے چاہ رہا ہوں کہ یہ آواز بھی ہماری تقریباً کوئی 200 ملکوں میں جا رہی ہے، تو جہاں پر بھی تشویش پائی جاتی ہے، جو لوگ اس کو لے کر جو ہے وہ واویلا کر رہے ہیں، تو ان تک بھی ایک باہم صحیح شرعی نقطۂ نظر جو ہے وہ پہنچ جائے. اس حوالے سے قبلہ شریعہ کیا کہتی ہے؟ خوشی اور غم منانے کا تعلق انسان سے ہے، انسان ہے تو خوشی منائے گا، انسان ہے تو غم منائے گا.
آیت اللہ سیستانی نے شروع میں ہی یہ بھی ایک بیان جاری کیا تھا کہ آپ جو ڈاکٹر کہہ رہے ہیں اس پہ عمل کریں، گھروں کے اندر رہیں. اگر کسی کو بیماری لگی اور اس نے عمل نہیں کیا، ایک انسان کو معلوم ہے کہ میں مریض ہوں اور وہ باہر نکلتا ہے اور کسی کو اس سے بیماری لگتی ہے، اس کی جان چلی جاتی ہے، تو اس پہ دید دینا بھی واجب ہوگی اور وہ گویا قاتل شمار ہوگا. یہاں تک بیان کرتا ہے آیت اللہ سیستانی کو شروع میں کہ اگر آپ کو معلوم ہے کہ آپ مریض ہیں اور آپ سے کسی کو مرض لگ سکتا ہے، اگر خدا نہ خواستہ وہ اس میں ہلاک ہو جاتا ہے، اس کا انتقال ہو جاتا ہے، تو آپ ذمہ دار ہیں، گویا آپ قاتل ہیں. آپ اللہ یہاں تک بیان جاری ہوا تھا، جس کی بنیاد پہ لوگ کافی احتیاط کر رہے ہیں یہاں پر. صحیح. اچھا، یوں اس کے علاوہ جیسے اس سے پہلے ہم سنتے ہیں کہ عراق کے اندر وبا آئی تھی تو جو ہے وہ کچھ خاص احکامات جو ہماری دینی قیادت ہے اس کی طرف سے آئے تھے، کچھ اعمال کے حوالے سے، ان تمام حوالے سے. اس دفعہ اس صورتحال میں کیا ہے؟ اس زمانے میں وہ زمانہ تھا آیت اللہ مرزا شیرازی کبیر کا. جب وبا آئی تھی وہ سامرہ میں مقیم تھے، تو اس زمانے میں لوگ بہت زیادہ مر رہے تھے. تو ایک دن آیت اللہ مرزا شیرازی کبیر نے مومنین آ کے جب بتایا کہ اچھا، اس کو تھوڑا سا کھول کے بیان کر دیں تاکہ لوگوں کے لیے اور ذرا آسانی ہو جائے کہ معاملات کہاں کہاں پر کیا کیا چیزیں تھیں، کیونکہ آپ نے اس کو دقیق جب اسٹڈی کیا ہوا ہوگا، وہاں پر عموماً اس کو ذکر ہوتا رہتا ہے. میں چاہ رہا ہوں ہمارے ناظرین بھی استفادہ کریں اس سے. جس طریقے سے آپ مثلاً آیت اللہ رضا سیستانی کے پاس سے، آغا سیستانی سے پہلے آیت اللہ رضا الخوئی تھے، پھر اس سے پیچھے چلے جائیں آپ آیت اللہ العظمہ آغا محسن الحکیم. وہ ایک سلسلہ ہے ہمارا مرجع تولیہ کا. مراجع بہت سارے ہوتے ہیں، ایک عالمی مرجع ہوتا ہے، ہمیشہ ایک سلسلہ رہا ہے. شیخ نائنی تھے اور پھر اوپر چلے گئے آغا ابو الحسن اصفہانی، وہاں تک ایک سلسلہ مرجع کا. ایسے ہی پھر اس سے بھی اوپر جائیں گے تو آیت اللہ العظمہ آقا مرزا شیرازی کبیر تھے، جنہوں نے تمباکو کو فتویٰ دیا تھا جہاں بیٹھے ہوئے. وہیں سے انہی لوگوں کی حکومت تھی، ان کی حکومت کے خلاف. تو اس زمانے میں لوگوں نے پھر وہ تمباکو نوشی چھوڑ دی، جس سے بہرحال بہت بڑا اثر پڑا تھا وہاں کی گورنمنٹ پہ. وہی آیت اللہ مرزا شیرازی کبیر، ان کے زمانے میں وبا پھیلی تھی، وہ مقیم تھے شہر سامرہ میں. تو علماء بیٹھے ہوئے تھے، آغا سے آ کی گزارش کی کہ آگے بہت زیادہ اموات ہو رہی ہے اور ہر روز یعنی کئی سو کی تعداد میں لوگ جا رہے تھے، جانبداری تھی لوگوں کی. تو انہوں نے ان سے گزارش کی گئی کوئی عمل بتائیں. تو انہوں نے مومنین کو بتایا تھا کہ زیارت عاشورہ ہر روز پڑھیں. مومنین نے زیارت عاشورہ کی تلاوت شروع کی، جس کی بنیاد پر اموات کم ہو گئی. جو لوگ پڑھ رہے تھے شیعہ عالم محمد، اور یہاں تک کہ پھر بالکل ہی ختم ہو گئے. دوسرے لوگ تو غیر شیعہ، انہوں نے کہا بھائی یہ کیا بات ہے، اب شیعوں میں اموات نہیں ہو رہی، اب دوسرے لوگ پھر مر رہے ہیں اس وبا کے اندر. تو بتایا گیا کہ ان کی جو مرجع عالم ہے آیت اللہ مرزا شیرازی کبیر، انہوں نے حکم جاری کیا ہے اور انہوں نے مومنین کو ایک بیان دیا ہے کہ آپ لوگ زیارت عاشورہ کی تلاوت کریں. تو زیارت عاشورہ، اور ہے بھی زیارت عاشورہ کے لیے کہ یہ موت کے علاوہ ہر چیز کا علاج ہے. صحیح. تو اس وقت کیا حکم ہے اس حوالے سے، کیا اعمال بجا لانے چاہیے، کیا کہتے ہیں وہاں پر ہماری مذہبی قیادت اس بارے میں کیا رائے رکھتی ہے؟ کچھ شیئر کرنا پسند فرمائیں ہمارے ساتھ. دیکھیے یہ تو طے شدہ بات ہے کہ جو دنیا میں اس وقت عالم ہے، اور آپ جانتے ہیں میں بہت زیادہ سیاسی گفتگو کرنے کا عادی نہیں ہوں، کہ ایسا بھی ہے دنیا کے اندر، ایسی بھی قومیں، ایسے بھی ممالک ہیں، ایسے بھی لوگ ہیں جو انٹرنیشنل مارکیٹ سے اپنے پیسے دے کے دوا نہیں خرید سکتے. یہ ظلم نہیں ہے تو کیا ہے؟ جب لوگوں کی عالم یہ ہے کہ ہزاروں اموات ہو رہی ہیں، لاکھوں لوگ گرفتاری بنا ہے اس وبا میں، اس کے بعد بھی انسان اتنا سرکش ہو چکا ہے کہ وہ اپنی انا میں اتنا مشغول ہے کہ لوگ مر رہے ہیں، برا حال ہے ان کے ملکوں کا، لیکن وہ پابندیاں نہیں ہٹا رہے ہیں بعض لوگوں کے اوپر سے. آپ دیکھیں اب کہ لوگ دوا نہیں خرید سکتے. جی ایران کے اوپر پابندیاں ہیں، بالکل صحیح. جمہوریہ اسلامی کو آپ دیکھیں، انٹرنیشنل مارکیٹ سے اپنے پیسے دے کے دوا نہیں لے سکتے. یہ ظلم نہیں ہے تو کیا ہے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی دیکھ رہا ہے لوگوں کو، اور جو لوگ اپنے آپ کو طاقتور سمجھ رہے ہیں دنیا میں. یہ میں سمجھتا ہوں بہت سارے مومنین سے، یہاں پہ علماء سے، اپنے احباب میں طلاب سے ہوتی رہتی ہے. آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ خداوند عالم نے چھوٹا سا ٹریلر دکھایا ہے لوگوں اپنی طاقت کا. لوگ کہتے ہیں امام زمانہ آئیں گے، تو جب ہم لوگ مجالس میں پڑھتے ہیں کہ پوری دنیا امام زمانہ کے
تسلط میں ہوگی، امام کی حکومت نافذ ہوگی، ظالمین ختم ہو جائیں گے. تو ایسے بھی بعض افراد ہیں جو سوالی نشان قائم کرتے ہیں کہ کیسے ہوگا سپر پاور، تو فلاں طاقت ہے، اتنی طاقت فلاں ملک کے پاس ہے، فلاں ملک کے پاس اتنی طاقت ہے. اتنی طاقت ہے ان ملکوں کے پاس کہ آج انسان سے ہاتھ ملانے کے لیے ڈر رہا ہے. انسان اپنے گھر میں رہ رہا ہے، باہر نکلنے سے ڈر رہا ہے. انسان کو دیکھنے سے ڈر رہا ہے. اتنی طاقت. اور یہ ایک جیسے ہم پلک جھپکتے ہیں نا، اس طریقے سے وبا جو آئی ہے. ورنہ جو امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ پر شریف تشریف لائیں گے، دنیا کا منظر کچھ اور ہوگا. اس زمانے میں امام کے اختیارات میں پوری دنیا ہوگی. اللہ نے ضمیر انسانیت کو جوڑا ہے کہ ابھی بھی وقت ہے، راہ راست پہ آ جاؤ. خدا نہیں چاہتا کوئی بھی ہلاک ہو، کوئی بھی نارے جہنم میں جلے. خدا چاہتا ہے کہ پوری دنیا کو نجات دوں، ساری دنیا حق کے ساتھ میں آئے، ساری دنیا میں آپ کا بول بالا ہو. لیکن انسان سرکشی ہر زمانے میں کرتا رہا ہے، کبھی نمرود کی شکل میں، کبھی شداد کی شکل میں، کبھی فرعون کی شکل میں. آج کے بھی شداد و نمرود و فرعون اس دنیا میں موجود ہے. خود بھی گرفتاریں بنائے لیکن اس سے بھی عبرت حاصل نہیں کر رہے ہیں. تو آپ کیا کہتے ہیں کہ چونکہ ہم عصر ظہور کے اندر زندگی گزار رہے ہیں اور ہر لمحہ ہر لہجہ امام کی عالمی حکومت کے قیام کی جانب سفر ہمارا جاری ہے، ہم آگے بڑھ رہے ہیں، تو کیا یہ جو ایک پینڈیمک وبا ہے جس نے پوری دنیا کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا، پوری دنیا کو ایک منجی بشریت کا احساس دلایا ہے کہ کوئی ہونا چاہیے، کیا یہ امام کے ظہور میں ایک مقدماتی علامت سمجھی جائے گی؟ ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں، یہ ہر انسان یہ تصور کرے کہ ہمارا ہر دن آنے والا ہر دن امام زمانے سے قریب ہو رہا ہے. بے شک ظہور امام زمانہ سے ہر قدم بڑھتا ہوا ہے. اب دنیا میں شیعان آل محمد نہیں ہے. ہر انسان یہ سمجھ کے زندگی بسر کرے کہ جو میرا قدم رکھ رہا ہوں میں، ہر قدم ظہور امام زمانہ سے قریب ہو رہا ہے. اس زمانے میں صرف ایک ہی نجات کا راستہ ہے، قرآن اور اہل بیت. جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، اتنی تاریخ فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان میں ثقلین چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عترتی، اللہ کی کتاب اور میری عترت. بس میں مفصل تفصیل میں نہیں جانا چاہتا اس حدیث شریف کی، لیکن اتنا ضرور کروں گا کہ مسلمانوں نے بحمدللہ بہت افسوس ہوتا ہے کہ قرآن کو بھی چھوڑ دیا اور اہل بیت کو بھی چھوڑ دیا. قرآن خالی حفظ کرنے کا رٹنے کا نام نہیں ہے. اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ میں جو ہوا وہ تو واضح ہے. خود ائمہ اطہار علیہ السلام نے جو قرآن کے لیے کہا ہے، قرآن کو آپ تدبر کریں، تفکر کریں، اس کی گہرائی میں جائیں. اگر آپ اجازت دیں تو ایک تو فقرے میں پیش کرنا چاہتا ہوں. حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 174 میں فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ لَمْ يَعِظْ أَحَدًا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ، کہ بلا شبہ اللہ عز و جل نے کسی کو ایسی نصیحت نہیں کی جو قرآن کے مانند ہو. پھر مولا امیر المومنین فرماتے ہیں فَإِنَّهُ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ، یہ اللہ کی مضبوط رسی ہے. وَسَبَبَهُ الْأَمِينُ، اور امانت دار وسیلہ ہے. وَفِيهِ رَبِيعُ الْقَلْبِ، اس میں دل کی بہار ہے. مولا پھر فرماتے ہیں وَيَنَابِعُ الْعِلْمُ وَيَنَابِعُ الْعِلْمُ، مولا کہتے ہیں اور اس قرآن میں علم کے سر چشمے ہیں. پھر آگے فرماتے ہیں وَمَا لِلْقَلْبِ جِلَاءٌ غَيْرُهُ، اور اسی قرآن سے آئینہ قلب پر جلا ہوتی ہے. تو ائمہ اطہار علیہ السلام نے ہر مرحلے پر انسان کو متوجہ کیا ہے کہ وہ قرآن کی طرف رجوع کرے، لیکن مسلمانوں نے قرآن کو عملی میدان میں اپنی زندگیوں سے دور کر دیا ہے. پھر آگے مولا خطبہ نمبر 181 میں ایک جملہ پیش کرتا ہوں، میرے ذہن میں آتے جا رہے ہیں. خطبہ نمبر 181 میں مولا نے ایک جگہ پہ فرمایا فالقرآن عامر زاجر وصامت ناطق حجت اللہ علی خلقی. مولا فرماتے ہیں قرآن اچھائیوں کا حکم دینے والا ہے، قرآن برائیوں سے روکنے والا ہے. قرآن بظاہر خاموش ہے، اس لیے کہ قرآن صامت کہا جاتا ہے. بہت توجہ فرمائے ناظرین، قرآن کو قرآن صامت کہا جاتا ہے. لیکن اب یہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی نظریں ہیں کہ مولا نے قرآن کے بارے میں فرمایا وہ صامت ناطق، قرآن بظاہر خاموش ہے، بباطن بولنے والا ہے. مولا فرماتے ہیں قرآن کا جو باطن ہے وہ بولنے والا ہے، تکلم کرنے والا ہے. اور پھر فرماتے ہیں اور یہ قرآن تمام مخلوقات پر اللہ کی حجت ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن بولتا ہے. اگر امیر المومنین نے کہا ہے کہ قرآن ناطق ہے، یہ قرآن بھی
اگر انسان مسلح عبادت پر جانے کے بعد آل محمد کی ولایت دل میں رکھنے کے بعد، رسول و آل رسول کی ولایت دل میں رکھنے کے بعد قرآن کی آیتوں کو پڑھتا ہے، اس کی تلاوت کرتا ہے، تو خدا کی قسم یہ قرآن انسان سے کلام کرتا ہے. لیکن انسان ان ظاہری آنکھوں سے نہیں، ظاہری کانوں سے نہیں سنتا، ان ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا، دل کے کانوں سے سنتا ہے، دل کی آنکھوں سے دیکھتا ہے. لیکن ہم لوگوں نے قرآن سے بھی دوری اختیار کی ہے، اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام جو معلم قرآن ہے، جو جن سے قرآن سمجھا جائے گا، جن سے قرآن کو پرکھا جائے گا، ان کے دامن کو بھی ہم لوگوں نے ترک کر دیا ہے. یہ مسلمانوں کی دنیا میں ذلت و رسوائی اس لیے ہے، یہ پریشانی ساری اس لیے ہے کہ ہم نے حدیث ثقلین کو چھوڑ دیا، ہم نے قرآن اور آل محمد کو چھوڑ دیا. صحیح صحیح. بہت شکر گزار ہیں قبلہ، بہت مشکور ہیں، بہت ممنون ہیں، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا. اور جاتے جاتے یہ بھی پوچھ لیں کہ آپ کے دروس کا کیا سلسلہ نجف اشرف میں چل رہا ہے، وہاں پر کیا ایکٹیویٹیز آپ لوگوں کی کس طرح سے ہیں، یہ بھی تو ذرا بات ہو جائے. اس وقت نجف اشرف میں جیسے ہی وبا کا سلسلہ شروع ہوا ہے تو صرف ہاسپٹل کھلے ہوئے ہیں، اسکولوں کی تمام کی چھٹی ہیں، حوضات میں تمام میں چھٹی ہیں. جو حوضات میں عام دروس کے علاوہ جو بحث خارج بڑے درس ہوتے ہیں مراجع کے، ان تمام کی چھٹیاں کر دی گئی ہیں. یعنی کوئی درس اس وقت نہیں ہو رہا ہے، صرف اپنے گھروں پر ہی مطالعہ کریں، اپنے گھروں پر پڑھیں. کچھ درس ایسے ہیں جو آن لائن ہو رہے ہیں، آن لائن درس لے رہے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. قبلہ حجت الاسلام المسلمین مرزا ذہین نجوی صاحب، ہم آپ کے انتہائی مشکور و ممنون ہیں. آپ نے ایک مرتبہ پھر اپنا ٹائم اہل بیت ٹی وی کو دیا. جی ناظرین، آپ سماعت فرما رہے تھے مرزا ذہین نجوی صاحب کو نجف اشرف عراق سے. ہم نے آپ کی موجودگی کا جو ہے وہ فائدہ اٹھایا کہ وہاں کی ساری جو صورتحال ہے اس سے بھی ہم نے پوری کوشش کی کہ آپ کو آگاہ کریں کہ وہاں پر، کیونکہ ان تمام چیزوں کو لے کر جو ہے وہ بہت باتیں ہو رہی ہیں کہ جی روزے جو ہے وہ اس طرح سے بند کر دیے گئے، اور یہ ہے اور معاملہ وہ ہے. ہر جس کی جو فکر ہے وہ اس کو اپنے حساب سے اس کو جو ہے وہ مولڈ کر کے جو پیش کر رہا ہے. تو ہم نے کوشش کی فرسٹ ہینڈ انفارمیشن جو ہے وہ آپ کو نجف اشرف سے ہی لے کر آپ کی خدمت میں دی جائے کہ سارے معاملات کیا ہیں، کس طرح ہماری دینی قیادت کیا کہتی ہے، ہمارے جو اکابرین ہیں وہ اس میں کیا نظریہ رکھتے ہیں، قرآن اور حدیث سے اس میں ہمیں کیا حکم ملتا ہے، کس طرح سے انسانیت کی جان بچائی جائے، کس طرح سے اپنے سفر کو آگے لے کے بڑھا جائے. تو یہ تو تھے مرزا ذہین نجوی صاحب، جو کہ عاشورہ فاؤنڈیشن کے جنرل سیکرٹری بھی ہیں، اور اردو کی واحد میگزین جیسے ہم نے کہا کہ جو نجف اشرف سے نکلتی ہے، در نجف نام کی، اس کے آپ جو ہے وہ مدیر بھی ہیں. ہم انتہائی مشکور ہیں، ایک مرتبہ آپ کا پھر شکریہ ادا کریں گے، اور بلا فاصلہ بڑھیں گے اپنے دوسرے مہمان ریسرچ اسکالر جناب سید حسین عباس زیدی صاحب کی طرف. انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے شکاگو امریکہ سے. جناب حسین عباس زیدی صاحب آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے اور آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے. تو امید ہے آپ اور سب لوگ خیریت سے ہوں گے. جی الحمدللہ، ہم سب الحمدللہ خیریت سے ہیں، اور ہماری ٹرانسمیشنز جو ہیں وہ اس وقت جو ہے وہ کافی عرصے سے، جب سے لاک ڈاؤن ہوا ہے، اپنے اپنے گھروں سے ہی ہم جو ہے وہ یہ تمام ٹرانسمیشن اپنے ناظرین تک پہنچا رہے ہیں. آپ اس وقت شکاگو میں امریکہ میں موجود ہیں. سب سے پہلے اس سے قبل کہ ہم آپ سے مفصل جو ہے وہ اور امور کے اوپر گفتگو کریں، امریکہ کی کیا صورتحال ہے، کیا بالکل تازہ ترین اطلاعات کیا ہیں؟ دیکھیں یہاں پر تو جیسا کہ آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ امریکہ میں اس وقت کیا صورتحال ہے. دنیا میں میرے خیال میں جو اس وقت لوگ کورونا وائرس کا شکار ہیں اس میں امریکہ سر فہرست ہے. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ جو میرے پاس انفارمیشن ہے وہ آپ کے پاس نہ ہو. یہ انفارمیشن کا دور ہے، اور ایک لمحے میں پوری دنیا ایک ہی طریقے کی انفارمیشن، ایک ہی قسم کی انفارمیشن اس کو ملتی ہے. لیکن یہاں پر جو صورتحال ہے بظاہر عوام میں وہ ملا جلا رد عمل ہے، کیونکہ ایک مہینے سے زیادہ یہ ہو گیا ہے کہ لوگ اپنے گھروں میں ہیں اکثریت. ویسے جو لازمی ضروریات کی چیزیں ہیں، جو اسٹورز ہیں وہ کھلے ہوئے ہیں، روڈوں پہ ٹریفک بھی ہے، جو اسینشل سروسز کے لوگ ہیں وہ بھی ٹریول کر رہے ہیں. لوگ خرید و فروخت کے لیے جو لازمی ضروریات کی چیزیں ہیں اس کے لیے لوگ جاتے ہیں، اور زیادہ تر جو سوشل ڈسٹینسنگ کا جو فارمولہ ہے اس کو لوگ فالو کر رہے ہیں. لیکن بہرحال جو
کیونکہ امریکہ میں ہر رہنے والا امیر نہیں ہے، یہاں پہ بھی اکثر کافی تعداد میں لوگ ہیں، بلکہ میں کہوں گا کہ اکثریت میں ہیں جو ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، جن کے کاروبار بند ہیں یا جن کی جابیں چھوٹ گئی ہیں. ان میں یقیناً پریشانی تو ہے، اور بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں دنیا میں دوسرے مقامات کی طرح کہ جن کو فوڈ کی شارٹیج ہے، اور یہ صورتحال تو ہے، اور لوگ چاہتے ہیں کہ یعنی اس میں کچھ ریلیکس ہو تاکہ وہ اپنے روزمرہ کی ضروریات جو ہے اس کو یا جابس وغیرہ یا کاروبار ہے اس پہ جا سکیں. لیکن دوسری طرف خوف بھی ہے، کیونکہ بڑی تعداد میں یہاں پر لوگ اس کا شکار ہو رہے ہیں. 8 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے یہاں پر ان کی جو ڈائگنوزڈ ہے ان لوگوں کی. نیو یارک پورا اجڑ چکا ہے. دوسرے نمبر پر شکاگو ہے جو بیڈلی ہٹ ہوا ہے. اور جو کنجسٹڈ سٹی ہے جہاں ڈینسلی پاپولیٹڈ یعنی لوگ کثیر تعداد میں رہتے ہیں، وہاں پر زیادہ صورتحال سنگین ہے بنسبت ان جگہوں کے کہ جو دور افتادہ مقامات ہیں، جو کنٹری سائٹس ہیں یا شہروں سے دور جو علاقے ہیں، وہاں بتدریج صورتحال بہتر ہو رہی ہے اور نسبتاً وہاں پر کم مریض ہیں اور کم اموات ہوئی ہے. صحیح. اچھا، ابھی احتجاجات کا سلسلہ بھی امریکہ میں جو ہے وہ جاری ہوا ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی لاک ڈاؤن ہٹانا چاہیے، جب نئے کیسز ہزاروں کی تعداد میں روز جو ہے وہ شامل ہو رہے ہیں. تو کس طرح سے لاک ڈاؤن حکومت ہٹا دے، اس حوالے سے کیا آپ دیکھتے ہیں؟ وہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی یہ مطالبہ جو ہے عوامی زور پکڑتا چلا جا رہا ہے. کیا وجوہات پس پردہ، کیا حقائق ہیں؟ کافی کثیر تعداد میں لوگ مظاہرے بھی کر رہے ہیں، لیکن وہ اکثریت ان جگہوں کی ہے کہ جہاں پر یہ اتنا ریمپیٹ نہیں ہوا ہے، جہاں کے لوگ کثیر تعداد میں متاثر نہیں ہوئے ہیں، یا ان کو انسانیت کا احساس نہیں ہے، یا ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی زندگیوں سے بھی بیزار ہوں. کیونکہ ہر طریقے ہی کے لوگ آپ کو ملیں گے. پوری دنیا میں یہ مطالبے کیے جا رہے ہیں ہر سطح پر یا مختلف سطحوں پر کہ یہ لاک ڈاؤن کو ختم کیا جائے، لوگوں کو ریلیکس دیا جائے. لیکن عوام کا سوچنے کا دوسرا انداز ہے، حکومتوں کو سوچنے کا دوسرا انداز ہے. جو میڈیکل فیلڈ سے ریلیٹڈ لوگ ہیں ان کا سوچنے کا انداز مختلف ہے. جو اس وائرس سے متاثر ہوئے ہیں ان کا سوچنے کا انداز مختلف ہے. تو یہ دونوں ہی قسم کے رجحانات ہیں. لیکن ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ اور کچھ اسٹیٹس کے درمیان یہ تنازع شدت اختیار کرتا جا رہا ہے. اور میں اس پہ تو نہیں جاؤں گا کہ پولیٹیکل اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے، لیکن ہاں وہ اسٹیٹس یا وہ سٹیز یا وہ علاقے کے جہاں پر یہ بری طریقے سے پھیلا ہے اور جہاں کے لوگ زیادہ متاثر ہوئے ہیں، وہ حکومتیں ان اسٹیٹس کی نہیں چاہتی کہ لاک ڈاؤن کو ختم کیا جائے یا اس میں کوئی ایک حد سے زیادہ ریلیکس دیا جائے لوگوں. صحیح. تو عموماً جب تک یہی دیکھا جائے گا جو کہ چائنا کا ایک رول ماڈل سامنے تھا کہ جب تک نئے کیسز آنا بند نہیں ہو جاتے اس وقت تک لوگوں کو لاک ڈاؤن رکھا جائے. تو یہ بات لوگوں کو کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی کہ اس کے علاوہ اور کوئی جب تک ویکسین نہیں آ جاتی اور کوئی حل ہمارے پاس ہے نہیں؟ دیکھیں، کوئی روڈ میپ تو سامنے ہے نہیں کہ ویکسین کب تک آئے گی اور یہ کب تک جاری رہے گا. کیونکہ جو سائنٹسٹ ہیں، جو ڈاکٹرز ہیں یا جو ویکسین بنا رہے ہیں، جو لیبارٹریز ہیں، وہ مختلف بیانات دے رہی ہیں. تو لوگوں میں اس میں ایک طرف تشویش ہے، لوگ خوفزدہ ہیں. ایسا نہیں ہے کہ دنیا کا کوئی فرد اس سے خوفزدہ نہ ہو، لیکن بھوک کا جو مسئلہ ہے وہ سب پر حاوی ہوتا ہے. تو وہ اب آدمی کے پاس اگر سامنے دو آپشن آ جائیں کہ وہ یا تو بیماری سے مر جائے یا بھوک سے مر جائے، تو اس پہ فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. یہی صورتحال یہاں پہ بھی ہے کہ جو لوگ روزمرہ ڈیلی ویجز پہ کام کرنے والے ہیں یا جن کی جابوں کے خطرات ہو گئے ہیں، جابیں جا رہی ہیں، جو اسمال بزنسز والے ہیں جن کے بزنسز تباہ ہو گئے، تو بہرحال ایک وہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو لوگ بھوک میں مبتلا ہو جائیں گے. حالانکہ گورنمنٹ سپورٹ کر رہی ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ وہ سپورٹ لوگوں کے لیے کافی ہو. یہ چیز اچھا، لوگ پھر نفسیاتی مسائل کا بھی شکار ہو رہے ہیں. گھروں میں بند رہنے کی وجہ سے بہت سارے مسائل جو ہیں وہ پیدا ہو رہے ہیں، کیونکہ دنیا اس قسم کے لاک ڈاؤن کی یا اس طریقے سے محدود نقل و حمل کی عادی
نہیں ہے. خاص طور سے جو لوگ سٹیز میں رہتے ہیں ان کے لیے یہ بڑا مطلب ٹیریبل سچویشن ہے. جو لوگ چھوٹے علاقوں میں رہتے ہیں, دور افتادہ علاقوں میں جہاں لائف اتنی بزی نہیں ہے, ان پر تو ہو سکتا ہے کہ زیادہ اثرات نہ ہو, لیکن شہروں میں رہنے والوں پر, اور جو ڈیلی ویجز تو نہیں کہوں گا میں, جو لوگ ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ کمائیں گے تو کھائیں گے یا اپنے اخراجات پورے کریں گے, ان میں تشویش اس لیے بہت ہے کہ وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی سامنے روڈ میپ نہیں آ رہا کہ کب تک رہے گا, اور وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ حکومتیں ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی کر رہی ہیں, کوئی سرٹینٹی نہیں ہے, انسرٹین چیز ہے. اور بہت سے جو بیانات آتے ہیں ذمہ داروں کی طرف سے وہ بڑے مایوس کن ہوتے ہیں, تو اس سے لوگوں میں اور مزید مایوسی پھیل رہی ہے. صحیح. اچھا, ایک چیز اور بھی جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر گردش کر رہی ہے اور موضوع بحث بنی ہوئی ہے, مختلف ہم گروپس کے اندر دیکھتے ہیں, بعض جگہوں پر بہت سنجیدہ ترین لوگ جو ہے اس کے اوپر بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جی امریکہ میں جو ہے وہ اتنی زیادہ اموات روز ہو رہی ہیں کیونکہ کفن دفن کے اندر مشکلات پیدا ہو رہی ہیں, اور ان کو جو ہے وہ پہلے سردخانوں میں ایک ساتھ رکھ دیا گیا تھا کہ جن کے لوگ انتقال کر گئے ہیں وہ اپنے ان کے ورثاء آئیں اور شناخت کر کے اور شناخت بتا کے وہ ایک عمل سے ایک پروسیس سے گزر کے ان کو لے جائیں. مگر اب یہ کہ وہ اتنا زیادہ پیچھے سے اور اموات ہوتی چلی آ رہی ہیں کہ اب وہ مختلف ہوٹلز کے اندر رکھنا پڑ رہا ہے. اس حوالے سے کیا اطلاعات ہیں آپ کے پاس؟ دیکھیں, اس میں اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ان کے قوانین مختلف ہیں, اور یہاں پر ایلینوائے میں جس کا شہر شکاگو ہے, اسٹیٹ کا نام ایلینوائے ہے, یہاں پر تو وہ میتیں ہینڈ اوور کر رہے ہیں اور ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے کہ آپ ان کی کیسے تجہیز و تکفین کریں. یہاں پر کچھ میتیں ہوئی ہیں شکاگو میں, تو انہوں نے میتیں دیں, میتیں آئیں اور سینٹرز کے اندر وہاں پر غسل و کفن ہوا اور تجہیز و تکفین ہوئی. لیکن وہ لمیٹیشن کا جو ان کا وہ ہے کہ جی ایک محدود تعداد میں لوگ, 8 سے 10 لوگ تدفین میں ہو, زیادہ مجمع نہ ہو, اس پر عمل کیا جا رہا ہے. لیکن یہاں ہم نے دیکھا کہ شکاگو میں حالانکہ مسلمانوں کی بہت کم میتیں ہوئی ہیں اور اموات ہوئی ہیں, اور مومنین جو ہے وہ محفوظ ہیں, ابھی تک بیمار ہیں, کافی لوگ اس سے متاثر ہوئے ہیں, لیکن اللہ کا شکر ہے, آل محمد کا صدقہ ہے کہ ابھی تک کوئی کیجویلٹی شکاگو ایریا میں نہیں ہوئی ہے. لیکن دیگر مسلمانوں کی جو ہوئی ہیں ان لوگوں نے میتیں دی ہیں اور فوراً دی ہیں, اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. نیو یارک کا یا ہم دوسری جگہوں کا سن رہے ہیں کہ وہاں پر اس میں کافی پرابلمس ہیں. اصل میں اس میں ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہاں کا معاشرہ کیا ہے. تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو الگ رہتے ہیں, جن کی فیملی ٹائز اتنی نہیں ہے, یقیناً ان کو اس میں پرابلم آ رہی ہوگی. ایک ابھی ہماری ایک مومنہ کا انتقال ہوا ہے اس سے دوسری اسٹیٹ میں, تو وہاں پر بھی جو ہے تدفین میں وہ لوگ شریک تھے, انہوں نے کیا, لیکن لمیٹڈ لوگ تھے. صحیح. اچھا, تھوڑا سا رخ کریں گے پاکستان کی طرف. زیدی صاحب, وہاں پر جو ہے عوامی مطالبہ زور پکڑتا جا رہا ہے اور اسٹیٹ ہمیں بے بس نظر آئی کہ ایک حکومت کی طرف سے اعلامیہ ہونا چاہیے, کیونکہ ہم نے اوائل پروگرام میں بھی یہی کہا اور اس کو ہی ہم دہراتے رہتے ہیں کہ بھئی ان دی اینڈ جو ہے وہ ذمہ داری حکومت کی ہوتی ہے, سوالات حکومت سے ہی کیے جاتے ہیں, انگلیاں حکومت پہ ہی اٹھتی ہیں. بعد میں اگر بریک آؤٹ ہو جاتا ہے کیونکہ یہ پینڈیمک ہے اور انتہائی کنٹیجس ہے, یہ فوراً جو ہے وہ انتہائی تیزی کے ساتھ لگ جاتی ہے, کرونا کا انسان شکار ہو جاتا ہے, تو ذمہ داری پھر آگے حکومت کی بنتی ہے. مگر ہم دیکھتے ہیں کہ جی فلاں مولانا صاحب انہوں نے جو ہے وہ اعلان کر دیا کہ جی نمازیں تراویح بھی ہوگی, باجماعت نمازیں بھی ہوں گی, تو یہ بھی ہوگا. یہاں پر اسٹیٹ کہاں ہے؟ کیا اسٹیٹ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ فرد واحد پر لوگوں پر چھوڑے کہ کچھ لوگوں کے مسلکی گروہ کھڑے ہوں؟ میں اس میں کوئی کسی طرح کی کوئی تعصب و کسی چیز کی اس چیز نہیں لاؤں گا. اس میں جہاں پر بھی جو بھی غلط کرے گا, جو بھی پورے پاکستان کے لیے, پوری عوام کے لیے, انسانیت کے لیے مصیبت بنے گا, تو اس کو زیر سوال لایا جائے گا. تو یہاں پر اسٹیٹ کہاں کھڑی ہے زیدی صاحب؟ ہم نے دیکھا کہ وہاں پر جو ہے وہ گروہ نکل کر اپنی عبادات کے لیے اعلانات کر رہے ہیں. دیکھیں, ہمیں پاکستان کی جو معروضی صورتحال ہے اس کو پیش نظر رکھنا ہوگا, اور ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ مذہبی قائدین جو ہیں ان کا کیا ماضی میں کردار رہا ہے اور اس وقت ان کا کردار کیا ہے. یہ چیزیں پیش نظر ہونی چاہیے. ہمیشہ اکثریت جو
مذہبی قائدین کی ہے، جو لوگ مبلغ ہیں یا جو لوگ علماء ہیں مختلف مکاتب فکر کے، اکثریت ان میں وہ ہے کہ جو لوگوں کے جذبات سے کھیلتی رہی ہے. لوگوں میں جذباتیت پیدا کرنا یہ وہاں کا شعار رہا ہے. حکمت سے کام لینے کے بجائے وہ مطلب ہم نے تو یہ دیکھا کہ انتشار جب بھی پھیلا ہے اس کا جو سلسلہ ہے وہ جا کر انہی مذہبی اداروں، مذہبی لوگوں پہ منتج ہوا ہے. یہ ہم نے دیکھا ہے. تو وہ اسی طرح سے اس دفعہ پھر لوگوں کو وہ جذباتیت کو ابھار رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور ماہ رمضان ہے یا اس کے علاوہ بھی نماز ہے، بہتر ہے کہ آپ مسجد میں باجماعت نماز پڑھیں، لیکن اس سے زیادہ ضروری ہے کہ اگر انسانیت کو خطرہ ہو، ایک انسان کو اگر خطرہ ہو تو آپ کا وہ عمل جائز نہیں ہے، نہ کہ انسانیت کو ایک لارج نمبر کو اس سے خطرات ہیں. یہ ان کے پیش نظر ہونا چاہیے. لیکن ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے اپنے طور پر وہاں پر اعلان کر دیا کہ جی نماز تو ہوگی اور تراویحاں تو ہوں گی اور اجتماعات تو ہوں گے اور مجلسیں تو ہوں گی اور جلوس تو یہ لوگوں نے اپنے طور پر اعلان کیا. اب حکومت تصادم نہیں چاہتی. دیکھیں حکومت اس وقت ایک جو حکمران ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ کن حالات سے گزر رہے ہیں. کچھ اس میں یقیناً بینیفٹ بھی لے رہے ہیں، لیکن بہت سارے جو لوگ ہوں گے وہ اس سے پریشان بھی ہوں گے. اور ہم نے دیکھا کہ خاص طور سے جو سندھ کے وزیر اعلیٰ ہیں یا اور دوسرے وزراء ہیں، خاص طور سے ناصر حسین جو سندھ کے ایک وزیر ہیں، اور دوسرے سعید غنی ہیں یا اور دوسرے وزراء، اسی طرح دوسرے صوبوں کے وزراء ہیں یا وفاق کے وزراء ہیں، وہ پریشان ہیں. خاص طور پہ وزیر اعظم بھی اور افواج پاکستان بھی یہ پریشان ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے وسائل محدود ہیں اور یہ چیز بڑھتی جا رہی ہے. یعنی روزانہ نمبرز میں اضافہ ہو رہا ہے، کمی نہیں ہو رہی ہے. اب اگر یہ خدا نہ خواستہ یہ بڑی تیزی سے پھیل گیا تو نتائج کیا ہوں گے یہ وہ جانتے ہیں. اسی لیے ان کی کوشش یہ، کوئی نہیں چاہتا کہ مسجدیں بند ہو جائیں، کوئی نہیں چاہتا کہ امام بارگاہیں بند ہو جائیں، کوئی نہیں چاہتا کہ مذہبی اجتماعات نہ ہو. لیکن مسئلہ یہ ہے اس وقت کہ ابھی ہم ہائٹ کے اوپر نہیں آئے ہیں پاکستان میں. اس وقت یہ ابتدائی مراحل میں ہے. ابھی یہ مکمل طور پر جس کو ہم کہیں کہ یہ اپنی ہائٹ پہ آ چکا ہے تو ایسا نہیں ہے. اور ایک بات اور ذہن میں رکھیں کہ ہمارے پاکستان کے پیرامیڈیکل اسٹاف، میں نے تو یہاں تک سنا ہے ذمہ دار لوگوں سے کہ 2/3 پیرامیڈیکل اسٹاف، ڈاکٹر، نرسز اور جو ہمارا دوسرا اسٹاف ہے جو ہاسپٹلوں میں کام کرتا ہے، 2/3 کورونا سے متاثر ہو چکا ہے. اب آپ دیکھیں کہ ابھی نمبرز بہت کم ہیں، ابھی ریپڈ نہیں ہوا ہے، اتنا تیزی سے نہیں پھیلا ہے، اور ہماری 2/3 فورس جو ہے پیرامیڈیکل اسٹاف کی وہ اس سے متاثر ہو گئی ہے. اب یہاں پر ایک طرف تو پیرامیڈیکلز کے جو اویلیبل لوگ ہیں ان کا تعداد کم ہو رہی ہے اور مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے. یہ ایک مطلب ایک الارمنگ یہ سچویشن ہے. اگر خدا نہ خواستہ یہ برسٹ آؤٹ ہو گیا اور ایک دم سے ہزاروں لوگوں، جیسے امریکہ میں کہ 35,000 کا اس وقت ایوریج ہے، 30-35,000 لوگ روزانہ نئے کیس ڈائگنوز ہو رہے ہیں، 2,000 سے زیادہ لوگ لقمہ اجل بن رہے ہیں. یہ اگر خدا نہ خواستہ یہ صورتحال پاکستان میں ہوئی تو ہم اس سے کیسے نبرداز ہوں؟ ہمارے پاس تو ہاسپٹل میں اگر اسٹاف نہیں ہوگا تو اچھا پھر لوگ حکومتوں کو گریبان پکڑیں گے، ڈاکٹروں کو مارے پیٹیں گے، اور یہ پریکٹس ہو رہی ہے. اس میں اس وقت علماء کا کام یہ ہے ان لوگوں کا کہ جو جذباتیت کو بھڑکا رہے ہیں وہ بہت غلط کر رہے ہیں. ان کو چاہیے کہ وہ حکمت سے کام لیں، لوگوں کو حکمت کی تعلیم دیں. اور یہ اچھا دیکھیں دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس لاک ڈاؤن کے باوجود اجتماعات ہو رہے ہیں. اجتماعات سے مراد یہ کہ حکومت راشن بانٹ رہی ہے تو اجتماع ہو رہا ہے، حکومت جو ہے وہ پیسے بانٹ رہی ہے تو اجتماع ہو رہا ہے، کہیں پہ کوئی آرگنائزیشن راشن بانٹ رہی ہے تو وہاں مجمع لگ رہا ہے. تو یہ دیکھیں نا یہ صورتحال کے سامنے سوشل ڈسٹینسنگ نام کی کوئی چیز نظر نہیں آتی. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اچھا، اور آپ یہ دیکھیں کہ وہ پولیس والے جو بیچارے جو دن رات محنت کر رہے ہیں، لگے ہوئے ہیں، اپنی جان پہ اس وقت کھیل رہے ہیں، ان میں بڑی تیزی سے یہ کورونا پھیل رہا ہے. کیونکہ وہاں پر
جو بھائی عوام کو اگر سوشل ڈسٹینسنگ کرنی ہے تو وہ پولیس نے بھی سوشل ڈسٹینسنگ کرنی ہے, جو لا انفورسمنٹ ہے اس کو بھی سوشل ڈسٹینسنگ کرنی ہے. تو یہ ایسا نہ ہو کہ یہ جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن مینٹین کرنے والے ادارے ہیں یا جو سیکیورٹی فراہم کرنے والے ادارے ہیں, خدا نہ خواستہ ان میں اگر یہ تیزی سے پھیلا تو ایک بڑا قیاس وہاں پہ مچ جائے گا. اس وقت جبکہ لوگ بھوک سے پریشان ہیں, لوگوں کو راشن تو تقسیم کیا جا رہا ہے لیکن کوئی سسٹم نہیں ہے, کوئی مینجمنٹ نہیں ہے. جہاں ایک کے پاس ڈھیروں سامان پہنچ رہا ہے تو دوسری طرف ایسے بھی لوگ ہیں جو پتہ چلتا ہے کہ جی وہ بھوک سے بلبلا رہے ہیں, کئی کئی دن سے ان کو کھانے کو کچھ نہیں ملا ہے. یہ ساری صورتحال کے پیش نظر اس وقت علماء کو چاہیے کہ وہ اپنا پازیٹیو کردار ادا کریں, چاہے ان کا تعلق کسی مسلک سے ہو, ان کا تعلق کسی فرقے سے ہو, کسی گروپ سے ہو, کوئی زبان بولتے ہو. اس وقت تو ان کو یہ کردار ادا کرنا چاہیے کہ عوام کو یہ تلقین کریں اور خود اس میں شامل ہوں. اچھا نہیں, اگر فرض کریں, بھوکا نہ رہ جائے, فرض کر لیتے ہیں زیدی صاحب کہ اگر وہ نہیں مانتے اور وہ بضد ہیں کہ جنہیں اجتماع ہوں گے, تو حکومت کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ ان دی اینڈ میں پھر وہی والی بات کروں گا کہ حکومت کے گلے آ جانا ہے سارا معاملہ. حکومت کو جو ہے پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ حکومت کا فیس جانا ہے کہ جی یہ اس حکومت نے کہ جو ہے وہ انتظامات درست نہیں تھے, یہ ہو گیا. اب اس وقت پوری دنیا امریکی حکومت کو کہہ رہی ہے کہ جی یہ لگے ہوئے تھے گلف کے اندر ادھر ادھر سیاسی معاملات میں, اور کورونا پہ انہوں نے توجہ نہیں دی اور ہزارہ لوگوں کی اموات ہونی شروع ہو گئی. اسی طرح سے پاکستان کے اوپر بھی انگلیاں اٹھیں گی. تو جواب دے تو پھر حکومت کو ہونا ہے. تو حکومت کہاں ہے اس وقت؟ اگر نہیں لوگ سن رہے تو حکومت نے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے, بزور طاقت کرے وہ. دیکھیں, طاقت کا استعمال ہر جگہ مناسب نہیں ہوتا. ہم نے یہ دیکھا کہ پچھلے ہفتے جب وہ لاک ڈاؤن تھا, منع تھا کہ بھئی نماز جمعہ نہیں ہوگی, ہم نے دیکھا کچھ علاقوں میں بلوے ہوئے, مارا ماری ہوئی. اب حکومت یہ کورونا سے نمٹے, اس وائرس سے نمٹے, وہاں لوگوں نہیں, میرا طاقت سے مراد, طاقت کے استعمال سے مراد یہ نہیں کہ آپ پرتشدد جو ہے وہ طریقہ کار اپنائیں. میرا مقصد یہ ہے کہ حکومت کا ایک فائنل ایک ایس او پی ہونا چاہیے کہ یہ فالو کرنا ہی کرنا ہے, یہ فیصلہ ہے. اس طرح سے ہم نے لاک ڈاؤن کرنا ہے, یا اس طرح سے ہم نے ان پالیسیز کو لے کے چلنا ہے. اس طرح سے ہم چلیں گے تو جب تک ویکسین وغیرہ نہیں آتی ہمارے نمبر کم رہیں گے, ہم آگے اپنی معیشت کو بھی دھیرے دھیرے کھولتے رہیں گے. حکومت کا ایک باقاعدہ سامنے ایک ایس او پی ہونا چاہیے. وہ نظر کیوں نہیں آتا؟ ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں سے بھی سیاسی دباؤ آتا ہے, مذہبی دباؤ آتا ہے, حکومت وہاں نظر نہیں آتی, وہاں پہ اعلانات ہو رہے ہیں. یہ کیا چیز ہے؟ دیکھیں, حکومت کے سامنے ایک چیز یہ واضح ہے کہ اگر وہ اعلان بھی کرتے ہیں کہ نہیں ہوگا تو پھر بھی وہ چیز ہوگی. یہ اس بات کو آپ اپنے پیش نظر رکھیں. وہاں پر مذہبی طبقات جو ہیں, جو مذہبی لیڈرز ہیں, یہ بڑے مضبوط ہیں. یہ لوگ یہ اتنے مضبوط ہیں کہ ایک ایک کے اوپر 100 مقدمات ہیں, قتل کے, دہشت گردی کے, بم دھماکوں کے, دہشت گردی کی تربیت کے, وہ دندناتے پھر رہے ہیں. حکومت کی ضرورت نہیں ہے کہ ان کو نکیل ڈالے. یہ صورتحال پیش نظر ہے. اور اس وقت جب کہ پوری دنیا کی حکومتیں عدم استحکام کا شکار ہیں, حکومت نہیں چاہتی, میں یہ سمجھتا ہوں, میں زیوم کر رہا ہوں کہ وہ کوئی اعلان کرے اور اس پر عمل درآمد نہ ہو, حکومت کی اس سے پوزیشن اور کمزور ہوتی ہے. یہ لوگوں کو خود خیال چاہیے, یہ علماء کو خیال چاہیے کہ نماز صرف مسجد نماز جماعت کے لیے نہیں ہے, مسجد میں بڑے کردار ہیں. کہ مسجد جو آج اگر کسی معاشرے میں لوگ بھوکے سو جائیں تو حکمران تو ذمہ دار ہوں گے ہی ہوں گے, اس علاقے کی مسجد ذمہ دار ہوگی کہ اس نے اپنا کردار ادا نہیں کیا اور اس کے علاقے میں لوگ بھوکے سو گئے. یہ مسجد کا کردار ہے. یہ ایک مسجد ہے جو یہ بھی ایک عبادت ہے انسانیت کی. اور آپ اس وقت اگر دیکھ رہے ہیں کہ بھائی بہتر یہ ہے کہ اجتماعات نہ کیے جائیں کسی بھی قسم کے, تو اس کو اوائڈ کیا جائے. اور مولویوں کو چاہیے, خاص طور سے یہ مذہبی طبقے کو, ان کے قائدین کو چاہیے کہ لوگوں میں اشتعال پیدا نہ کریں, لوگوں کی جذباتیت سے نہ کھیلیں. لوگ تو دیکھیں چاہتے ہیں کہ رمضان میں عبادتیں کریں, مسجدوں میں جائیں, اور اوپر سے آپ اس کے اوپر تیل چھڑک رہے ہیں اس آگ کے اوپر. تو اچھا, پھر ایک بات آپ پیش نظر رکھیں, میں نام نہیں لوں گا کسی بھی مولوی کا, کسی بھی فرقے کے لوگوں کا, لیکن یہ ایک عام پریکٹس ہو رہی ہے. دیکھیں, کسی بھی فرقے کا مولوی اگر بیمار ہوگا تو وہ آغا خان ہاسپٹل میں جائے گا, وہ لیاقت نیشنل ہاسپٹل میں جائے گا,
وہ لاکھ 2 لاکھ روپے روز خرچ کر سکتا ہے، وہ حکومت اس کے اوپر خرچ کرے گی، لیکن اگر عوام، وہ نمازی، وہ اجتماعات میں شریک لوگ اگر وہ بیمار ہوں گے تو وہ بیچارے ہاسپٹلوں پہ دھکے کھاتے پھریں گے، ان کو کوئی پوچھنے نہیں جائے گا۔ مجھے اس مولوی کا نام بتائیں کسی بھی فرقے سے کہ جو لگا ہوا ہو اس وقت کے لوگوں کو یعنی بھوک میں مبتلا نہ ہو۔ کون ہے ایسا جو فرنٹ لائن کے اوپر نکل کے کسی بھی فرقے کا مولوی یہ کام کر رہا ہو کہ لوگ بھوک کا شکار ہے اور وہ سرگردہ نظر آ رہا ہو؟ ہاں، آپ کو ایوان صدر میں، وزیر اعظم ہاؤس میں، کمشنر ہاؤس میں میٹنگز میں تو ملیں گے، لیکن علاقے میں یہ کبھی یہ جو امدادی کام ہو رہے ہیں اس میں کہیں آپ کو نظر نہیں آئیں گے۔ کوئی اکا دکا نظر آ جائے تو الگ بات ہے، لیکن یہ بڑے قائدین یہ تو پروٹوکول کے ساتھ آج بھی نکل رہے ہیں، ہٹو بچو ہو رہا ہے ان کے ساتھ۔ عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ تو بھائی عوام کو تو نہ مرواؤ۔ اچھا، اور آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے سوشل ڈسٹینسنگ ہے، 6 فٹ کا فاصلہ ہونا چاہیے، ہمیں سے میں اس بحث میں نہیں پڑھ رہا کہ نماز جماعت ہوگی یا نہیں ہوگی اس ڈسٹینس سے، وہ اپنے اپنے مسالک کا مسئلہ ہے، لیکن اس کو مینٹین کون کرے گا؟ آپ مجھے بتائیے۔ ابھی آپ نے اعلان کیا حکومت نے کہ جی 50 سال سے زیادہ کے لوگ مساجد میں نہ آئے، بچے نہ آئے، بیمار لوگ نہ آئے۔ ایک مسجد کا میں دیکھ رہا تھا اور وہ لالو کھیت یا گولی مار کی نہیں تھی، کسی پوش علاقے کی تھی، بڑی مسجد تھی، عظیم الشان مسجد، نام بھی لیا لیکن میں نام نہیں لوں گا اس علاقے کا۔ وہاں کی مسجد تھی اور وہاں کی انتظامیہ دروازے پہ کھڑی ہوئی روک رہی تھی، مسجد کی انتظامیہ بھی، کہ ضعیف لوگ نہ آئے اور بیمار لوگ نہ آئے، لیکن وہ انتظامیہ خود یہ کہہ رہی ہے کہ 90% جو لوگ آ رہے ہیں یہ عمر رسیدہ ہیں، یہ بیمار ہیں، ایک دوسرے کو سہارا دے کے لاٹھیاں ٹیک کے آ رہے ہیں۔ 10% لوگ ہیں جو 40 سال سے نیچے کے ہیں، باقی سارے اس سے اوپر کے۔ آپ بتائیے کہاں گیا یہ سب؟ ابھی تو ماہ رمضان نہیں آیا ہے، ابھی تو یہ سب کچھ شروع نہیں ہوا ہے، تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آپ کے جو آپ کا پروٹوکول ہے، جو آپ نے نظام بنایا ہے، اس پر عمل درآمد ہوگا؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ مجھے بتائیں۔ نہیں تو پھر آپ کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں ابھی جو ترقی یافتہ ممالک تھے جہاں کی اقوام بہت زیادہ پڑھی لکھی مانی جاتی ہیں کہ بھئی وہاں پر ایک میڈیا سے ایک کیمپین چلائی جائے گی، ان کا وزیر اعظم آئے گا، ٹی وی پر خطاب کرے گا، لوگ اس کو فالو کریں گے اور ایسے کرتے بھی ہیں، مگر اس کے باوجود ہزار جنازے، 2,000 اموات روز ہم نے دیکھی، یورپ میں بھی، یہاں پر بھی، امریکہ میں بھی، اتنا ایجوکیٹڈ معاشرہ ہونے کے باوجود، اتنی اچھی جو ہے وہ ایک آپ کی جو طبی سہولیات ہونے کے باوجود بھی، مگر اگر یہاں پر یہ معاملہ نہیں رک سکا اور جو ہے وہ ایک بریک آؤٹ ہو گیا، اگر پاکستان میں ہو گیا تو پاکستان میں کیا صورتحال آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو عرض کر چکا ہوں کہ جہاں تک اطلاعات ہیں ایک کثیر تعداد میں پیرامیڈیکل اسٹاف جو ہے وہ کورونا جی ہاں، یہ تو بات ہو گئی۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ وہ ابھی چند دن پہلے میں نے دیکھا تھا کہ فیصل عیدی بیچارہ خود وہ کورونا کا شکار ہوا ہے، اللہ رحم کرے اس کے اوپر۔ ان کا اسٹیٹمنٹ تھا کہ عیدی سینٹر کراچی میں 3 دن میں 388 میتوں کو غسل دیا گیا، 388 3 دن کے اندر میتوں کو غسل دیا گیا، وہ سب کورونا کی نہیں تھی، ویسے بھی اموات تھی۔ لیکن ایک الارمنگ بات یہ ہے کہ کبھی اتنی بڑی تعداد میں شہر کراچی میں عیدی سینٹر میں اتنی میتوں کو ایک دن میں یا 2 دن میں 3 دن میں غسل اور تجہیز و تکفین نہیں ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تجہیز و تکفین دوسری جگہوں پہ، دوسرے سینٹروں پہ یا گھروں میں یا چھوٹی جگہوں پہ ہوتی تھی، وہ وہاں پر نہیں ہو رہی ہے۔ کیوں نہیں ہو رہی؟ یقیناً خوف کی وجہ سے نہیں ہو رہی۔ جب آپ مرنے والے سے اتنا خوف کر رہے ہیں، اتنا خوف کھا رہے ہیں کہ آپ اس کی تجہیز و تکفین نہیں کر رہے، پاکستان میں تو کوئی پابندی نہیں ہے، لے جائیں میت کو، غسل دیں، کفن دیں، اور وہاں پر اتنا خوف ہے کہ لوگ غسل و کفن نہیں دے رہے اپنے گھروں پر، جن کے گھروں پہ ہوتا تھا یا مسجدوں میں ہوتا تھا یا امام بارگاہوں میں ہوتا تھا یا دوسرے چھوٹی جگہیں جہاں غسل و کفن ہوتا تھا، وہاں نہیں ہوتا۔ اور میں نے کسی مولوی کو یہ نہیں دیکھا، کسی فرقے کے مولوی کو، کہ وہ آگے نکلا ہو اور اس نے کہا ہو کہ میں غسل و کفن دوں گا۔ اگر آپ نے سنا ہے تو اس کا نام آپ مجھے بتا دیجیے کہ جس نے نکل کے یہ کہا ہو کہ میں غسل و کفن دوں گا مرنے والے کو۔ نہیں، سوجے بازار میں، سوجے بازار سے خوجہ اسنا شری جو جماعت ہے وہاں پہ انہوں نے پورا ریڈی کیا اور اس کا اعلان بھی کیا کہ اگر خدا نخواستہ مومنین مبتلا ہوتے ہیں، اموات ہوتی ہیں، تو یہاں پر جو خاص کورونا کے بھی جو پیشنٹ ہیں ان کی بھی جو ہے وہ عزت و وقار کے ساتھ، پورے ناموس کے ساتھ جو ہے وہ ان کی تجزیہ و تفقید ہوگی۔ یہ تو باقاعدہ میڈیا کے اوپر آیا۔ بھائی یہ ادارے نے کیا ہے نا، آپ مولوی کا نام بتائیں، میں مولوی کی بات کر رہا ہوں۔
صحیح उस मौलवी का नाम बताएं सिवाय एक के। वो मैंने देखा, वो मैंने सुना खुद अपने कानों से। मौलाना शबीर रजा साहब ने ऐलान किया कि सिंध में या मैं जहां तक जा सकता हूँ कोई कोरोना से मर जाए और गुस्ल देने वाला ना हो, आप मुझे बताएं, मैं जहां तक जा सकूंगा मैं जाके अकेला उसको गुस्ल कफन दूंगा। एक मौलवी का मैंने सिर्फ सुना। या फिर आईएसओ ने ऐलान किया, उन्होंने टीमें बनाई और वो जिम्मेदारी वो ले रहे हैं और वो कर रहे हैं, और दूसरी जगहों पे भी हो रहा है। मैं सिर्फ शिया और सुन्नी की बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो बड़े बड़े मौलवी जो ऐवान सदर, वजीर आजम हाउस और गवर्नर हाउस और कमिश्नर हाउस और वजीर आला हाउस में बैठे हुए होते हैं, बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं, इनमें से किसने कहा कि मैं आके मज़हियतों को गुस्ल कफन दूंगा? ये बताइए आप। नमाज तो घर में हो सकती है, मैयत तो घर में दफन नहीं हो सकती, या बगैर दफन के तो मैयत नहीं पड़ी रहेगी ना। हम बात कर रहे हैं कि जी अमेरिका में कैसे तदफीन हो रही है, हम बात कर रहे हैं कि अमेरिका में मैयतों के ढेर लगे हुए हैं, यहाँ पे ढेर नहीं लगे हुए पाकिस्तान में। अगर ईदी हाउस कराची में 3 दिन में 388 मैयतें आती है, तो इसका मतलब ईदी सेंटर में ढेर लगा हुआ है। ये आप ये इस चीज को देखें ना। और उस वक्त यही लोग हैं, ये अवाम है जो निकल के, ये वॉलंटियर्स हैं, ये दूसरी जगहों पे भी इंतजामात हैं, जो इमाम बारगाह हैं, क्योंकि हमारे यहाँ इमाम बारगाहों में गुस्ल कफन का इंतजाम होता है, वहां होता है, लेकिन दूसरे मसालिक में अक्सरियत घरों पे गुस्ल कफन दिया जाता है या उनके मुख्तलिफ मुकामात है जहाँ पे दिया जाता है। तो अगर एक जगह पर, इसका मतलब है ईदी सेंटर में 3 दिन में 388 मैयतें थी, तो आप सोचें ना कि हम इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए, इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा। बैठ के बड़े बड़े इजलासों में बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, और जिसके नुकसानात उनको नहीं होंगे, आवाम को होंगे। तो इसका किया जाए। मीडिया तो अपना भरपूर किरदार अदा कर रहा है, रोज दसियों टॉक शोज हो रहे हैं जिसमें इसके बारे में बताया जा रहा है, जो नई रिसर्च रोज आ रही है उसके बारे में बताया जा रहा है, जो नई चीजें ऐड हो रही हैं उनको भी बाकायदा बताया, उसके ऊपर डिस्कस किया जा रहा है कि जी ये अलामात भी हो सकती हैं, ये अलामात भी हो सकती हैं। अब तो उन्होंने पैरों का भी कह दिया कि उंगलियां भी इसमें जो है वो नीली हो सकती है, वो भी एक जो है वो वायरस की एक शक्ल है। वो तो जो रिसर्च सामने आ रही है, मीडिया तो अपना काम कर रहा है, मगर अब ये अवाम को और कौन सा जरिया रह गया कि इनको शऊर दिया जाए कि भाई सोशल डिस्टेंस इसको कहते हैं, 6-6 फीट के फासले से लोगों से खड़े हो। इवन देखें, आपने भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी का नाम लिया कि उन्होंने, मगर हम उसमें भी देखते हैं कि उसमें भी बहुत सारे एहलकार इस चीज की तवज्जो नहीं करते, इस तरफ ध्यान नहीं देते, जहां पर वो खुसूसन लोगों को सजाएं दे रहे होते हैं, सबको एक साथ खड़ा कर देते हैं या एक साथ एक ही गाड़ी के अंदर ले जाते हैं। वहां पर भी हमें ऐसी कोई सोशल डिस्टेंसिंग करते हुए नजर नहीं आ रहे। वो भाई आपके पास गाड़ियां ही नहीं है तो लेके ही जाएंगे एक ही गाड़ी में? ये तो निकलने वालों को सोचना चाहिए ना कि अगर पकड़े गए तो एक ही गाड़ी में लेके जाएंगे। वो पुलिस वाले भी तो बेचारे 8-8 आदमी एक मोबाइल में बैठे हुए घूम रहे हैं। आपके पास इतनी गाड़ियां तो नहीं है कि एक एक मोबाइल के अंदर 2-2 आदमी और वो शहर को कंट्रोल भी कर रहे हो। आपको अपने वसाइल पे नजर रखनी है ना भाई। आज अपने महदूद वसाइल के अंदर आपको रह के सारे काम करने हैं, ठीक है। और मैं देखे ये मस्जिद के ऊपर खड़े होके पुलिस वाला नहीं रोक सकता कि कितने आदमी अंदर जाएंगे। वो सफों में आके ये डिस्टेंस नहीं चेक कर सकता कि कितने डिस्टेंस पे है कि नहीं, उसको तो मार मार के कीमा बना देंगे। मैं ये कहता हूँ ठीक है, आप नमाज पढ़ें, मस्जिदों में नमाज होनी चाहिए, जो बाजारों के लिए निजाम है आपका वो मस्जिद के लिए होना चाहिए, इतना डिस्टेंस कायम होना चाहिए, और उसका जिम्मेदार वहां का पेश नमाज होना चाहिए कि अगर ये डिस्टेंस में वायोलेशन होगा तो इसका जिम्मेदार ना इंतजामिया होगी, ना पुलिस होगी, ना लॉ एनफोर्समेंट वाले होंगे, उसका जिम्मेदार वहां का पेश नमाज होगा। उसकी खाली ये नहीं है उसकी ड्यूटी कि वो नमाज पढ़ाए और वहां से मेहराब में से जो रास्ता बना हुआ है वहां से निकल जाए। नहीं, वो जिम्मेदार है, अगर वो नमाज अपनी जिम्मेदारी पे कर रहा है तो वहां पे डिस्टेंस कायम रखने का, या मजहबी इज्तिमात में जो खिताब कर रहा है वो जिम्मेदार होगा उस डिस्टेंस को कायम रखने का। मौलवी पहले जमात की सफे बनवाए, दरवाजे पे खड़ा हो, जितने लोगों की कैपेसिटी है उतनों को अंदर जाने दे, उसके बाद दरवाजे को बंद किया जाए और वो जाके नमाज की इमामत करे। और उसके बावजूद भी अगर वहां पर इसको फॉलो नहीं किया जाता रूल्स एंड रेगुलेशंस को, जो कि पब्लिक के अपने बेनिफिट्स के अंदर है, तो उसका जिम्मेदार वहां का पेश नमाज होगा, चाहे उसका ताल्लुक किसी मसलक से। सही, मगर हुकूमत की जानिब से तो ऐसी कोई जो है वो तंबीह सामने नहीं आई है। बात तो दुरुस्त है आपकी, मगर हुकूमत ने
تو یہ کہہ دیا ہے کہ جی یہ SOP ہے, یہ ہمارا پروٹوکول ہے, آپ اس کو فالو کریں. تو یہ ذمہ دار اس کی بھی تو ہے نا. دیکھیں یہاں پر اسٹوروں میں یہ کہا گیا ہے کہ ایک جو بڑا اسٹور ہے جس میں ایک وقت میں 1,000 آدمی ہوتا تھا, انہوں نے کہا صاحب آپ کے اسٹور میں 50 آدمی ہوں گے. تو یہاں نہ پولیس کھڑی ہوئی ہے, نہ انتظامیہ کھڑی ہوئی ہے. یہاں پر اسٹور کے جو لوگ ہیں ان کے امپلائیز دروازے پہ کھڑے ہوئے ہیں. جتنے لوگ اسٹور سے باہر آتے ہیں اتنے لوگوں کو اسٹور میں جانے کی اجازت ہوتی ہے. باہر لائنیں لگی ہوئی ہیں. تو ٹھیک ہے, آپ ایک جماعت سے اگر کام نہیں ہو سکتا, آپ جماعت 2, 3, 4 کرا دیں. پہلے وہ نماز پڑھ کے باہر آ جائیں, پھر آپ دوسری جماعت کرا دیں. وہ پڑھ کے باہر آ جائیں, آپ تیسری جماعت کرا دیں. لیکن آپ اس کو فالو کریں. یہ آپ کے بینیفٹ میں ہے, یہ عوام کے بینیفٹ میں. خدا نہ خواستہ یہاں پر اگر تیزی سے یہ پھیلنے لگا یا اموات ہونے لگی تو کیا ہوگا, آپ مجھے بتائیے. کیونکہ جو کنجسٹڈ ایریاز ہیں, آپ کے چھوٹی کچی بستیاں ہیں, وہاں تو لوگوں کو اتنا شعور ہے بھی نہیں. اگر ایک گھر میں کسی ایک کو ہو گیا تو یقیناً پورے گھر کو ہو جائے گا. یہ تو بڑی بڑی پرابلم ہے. آپ مجھے بتائیں کہ ایک 2 کمرے کے گھر میں 8 آدمی رہتے ہیں, 10 آدمی رہتے ہیں, وہاں پہ وہ کیسے اپنے آپ کو سیپریشن میں لے کے جائے گا, کیسے وہ جو ہے کوارنٹین کرے گا اپنے آپ کو, کیسے آئسولیشن میں جائے گا؟ پاسبل ہے؟ بالکل پاسبل نہیں ہے. اور عوام تو یہ کر رہی ہے کہ میں نے فوٹیج دیکھی کہ ہر فلیٹوں کی چھت کے اوپر جماعت ہو رہی ہے. روک لیجیے اب آپ کسی کو, بھائی کریں, آپ نماز پڑھیں, عبادتیں کریں, لیکن آپ کو کوئی منع نہیں کر رہا. عبادتوں سے کوئی نہیں روکنا, نہ روکنا چاہیے, نہ رکنا چاہیے. لیکن آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں. اس لیے تو جان زاہد صاحب, جان بچانا بھی تو دین کا حصہ ہے. نہیں, اپنی تو جان بچانا ہی دوسرے کی بھی, دوسرے کی جان بچانا ہے. اگر آپ کی وجہ سے کسی کو اس بیماری لگ گئی تو اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے. بالکل صحیح ہے. یہ چیز یہ پیش نظر ہونی چاہیے. اصل میں ہوا یہ ہے کہ معاف کیجیے گا, میں یہ آخری اس سلسلے کا جملہ یہ کہہ دوں کہ ہماری جو علماء کہلاتے ہیں, سو کالڈ علماء, جو مذہبی قائدین ہیں یا جو مولوی حضرات ہیں, پیش نماز ہیں, انہوں نے لوگوں کو کی تعلیم و تربیت ہی نہیں کی, نہ ان کو علم دیا, نہ ان کو حکمت دی کہ لوگ کم از کم ان باتوں سے آگاہ ہوں. عوام کو تو آپ نے جس ڈگر پہ چلایا ہے اس ڈگر پہ عوام چلی ہے, وہ چل رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, لاک ڈاؤن کا کیا فائدہ آپ دیکھتے ہیں کہ لاک ڈاؤن جو بھی کیا گیا پاکستان میں, اب وہ اس کو بتدریج ہٹایا جا رہا ہے. لاک ڈاؤن کے کیا ثمرات آئے, کوئی فائدہ بھی ہوا اس کا؟ دیکھیں, نمبرز تو کم ہیں بنسبت دوسری جگہوں کے, نمبر تو کم ہے. حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لاک ڈاؤن حکومت کرنا چاہتی تھی اس کا 10% بھی نہیں ہو سکا, اس لیے کہ صرف دکانیں بند ہیں, مارکیٹیں بند ہیں اور آفیسز بند ہیں. لوگ ویسے ہی باہر بیٹھ رہے ہیں, ویسے ہی گھوم رہے ہیں, ایک دوسرے کے گھروں میں آ رہے ہیں, ایک دوسرے کے گھروں میں جا رہے ہیں, وہ چھتوں کے اوپر سب مجمع لگ رہے ہیں. تو یہ کہاں کا لاک ڈاؤن ہے, آپ یہ بتائیں. عوام کو خود ہی احساس نہیں ہے. یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ ہم ابھی بڑی وبا سے بچے ہوئے. صحیح, بالکل. جاتے جاتے ہمارے پاس 1-2 منٹ اور ہیں. امدادی سرگرمیوں کے حوالے سے کہ امدادی جو سرگرمیاں ہیں اس میں حکومت کی طرف سے آپ دیکھتے ہیں کہ بہت پازیٹیو رہا, یا جو مقامی طور پر چھوٹی چھوٹی این جی اوز ہیں انہوں نے زیادہ اس میں کام کیا ہے, لوگوں کی بھوک مٹانے میں, لوگوں کے بچوں کو آرام و راحت پہنچانے میں, کہ ایک مزدور کا بچہ جو کہ دیہڑی کے اوپر اس کا باپ کام کرتا تھا, جس کو کام نہیں مل رہا ہے, اس کا بچہ بھوکا نہ سو جائے. اس میں حکومت کی طرف سے تسلی بخش کام دیکھنے میں آیا, یا چھوٹی چھوٹی این جی اوز کی طرف سے؟ چھوٹی اور بڑی دونوں این جی اوز نے اس میں بڑا فعال کردار ادا کیا. وہ چاہے مذہبی ہوں, سماجی ہوں, انہوں نے بہت کردار ادا کیا اور وہ کر رہے ہیں. اور حکومت کے بھی دعوے ہیں کہ اس نے یہ سب کچھ کیا, لیکن اسٹل وہاں پر لوگ بھوک میں مبتلا ہیں. حکومت کے پاس کوئی نظام نہیں ہے, کسی سیاسی پارٹی کے پاس کوئی نظام نہیں ہے کہ وہ اس سے نبرد آزما ہو سکے. اور یہ ناکامی ہے نظام کی, سیاسی نظام کی, چاہے وہ حکومت میں ہو یا حکومت سے باہر ہو, وہ کیپیبل ہی نہیں ہے کہ وہ اس کام کو انجام دے سکیں. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کون بھوکا ہے, کون بھوکا نہیں ہے, کس کے گھر میں کھانا ہے, کس کے گھر میں کھانا نہیں ہے. اگر یہ حکومتیں یا سیاسی پارٹیاں فعال ہوتی یا عوام میں ان کی جڑیں ہوتی تو ہر علاقے کے پارٹی کے
جو آفیسز ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہمارے علاقے میں رہنے والا کون سا فرد ضرورت مند ہے اور اس کو کتنی ضرورت ہے. ووٹر لسٹیں ہر ایریے کی مرتب ہوتی ہیں. جب ان کو ووٹ لگوانے ہوتے ہیں تو اس وقت تو ایک ایک نام آ جاتے ہیں, بلکہ جو محرومین ہوتے ہیں ان کے بھی نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں. تو ڈیٹا تو ان کے پاس آ رہا ہے. ڈیٹا کو چھوڑ دیں, ڈیٹا نے کیا کرنا ہے. اگر آپ کے روٹس عوام میں ہیں تو آپ کی پارٹی کے لوگ عوام میں گلی گلی میں ہوں گے, محلے محلے میں ہوں گے, اور ان کو پتا ہوگا کہ بھائی ہر آدمی کو پتا ہوگا کہ میرے 4 گھر ادھر 4 گھر ادھر, کون سا گھر ایسا ہے کہ جو اس وقت ضرورت مند ہے, کون ضرورت مند نہیں ہے. اگر ایسا نہیں ہو رہا اور آپ جو ہے بھیڑ لگوا کر کوئی چیز تقسیم کر رہے ہیں تو اس کا مطلب صحیح اس کے اندر یہ تو ایسا وقت تھا کہ بھئی تمام سیاسی جماعتیں مل کر ایک ہوتی اور وہ اس کو مشترکہ طور پر اس کو کام کو انجام دیتی. آپ یقین کریں 24 گھنٹے کے اندر آپ کے پاس ایک ایک گھر کا ریکارڈ حاصل کرنا کوئی مشکل نہیں ہے کہ کس کے گھر میں بھوک ہے اور کتنی بھوک ہے. اب آپ لوگ کر رہے ہیں, جو یہ سماجی تنظیمیں ہیں وہ راشن پہنچا رہی ہیں, ایک تھیلا پہنچایا جا رہا ہے مثال کے طور پہ. اگر وہ گھر میں 2 افراد ہیں جب بھی اتنا ہی بڑا تھیلا جا رہا ہے, اور ایک گھر میں 10 افراد ہیں جب بھی اتنا ہی بڑا تھیلا جا رہا ہے. یہ جب تک یہ نظام نہیں ہوگا, اور وہ نظام میں نہ کوئی دلچسپی رکھتا ہے اور نہ ایسا نظام ہے, اور اس معاشرے کے اندر ایسا نظام بننا بہت ہی مشکل ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہوں گا کہ اگر یہ مسجدیں فعال کردار ادا کر رہی ہوتی تو ہر محلے میں مسجد ہے, ان لوگوں کو وہاں پر پتا ہوتا, وہاں کا جو پیش نماز ہے, وہاں کے جو کرتا دھرتا ہے کہ ہمارے محلے میں کون ضرورت مند کون حاجت مند ہے. مسجدوں کا یہی ایک کردار ہے جو کہ بہت اہم ہے معاشرے کے. بالکل ٹھیک. بہت شکر گزار ہے حسین عباس زیدی صاحب, آپ نے اپنا قیمتی ٹائم اہل بیت ٹی وی کو دیا, اور جو معاشرے کے دیرینہ مسائل ہیں ہمیشہ کی طرح ان کو اجاگر کرنے میں اپنا کردار ادا کیا, اور امریکہ کی صورتحال سے بھی ہمیں آگاہ کیا. انتہائی مشکور و ممنون ہے آپ کے. بہت شکریہ جناب. خدا حافظ, فی امان اللہ. اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو محمد و آل محمد کے صدقے میں عافیت سے رکھے. جزاک اللہ. السلام. خدا حافظ. جی ناظرین, آپ سماعت فرما رہے تھے سید حسین عباس زیدی صاحب کو, ریسرچ اسکالر شکاگو امریکہ سے. جیسے آپ نے کہا کہ مسجدوں کا کردار جو صرف نماز باجماعت تک محدود نہیں ہے, بلکہ امام خمینی فرماتے ہیں مسجدیں سنگر اسلام ہیں, اسلام کے مورچے ہیں. آپ کے جو روزمرہ کے مسائل ہیں, جو آپ کے باہمی اختلافات بھی ہیں, چیزیں ہیں, وہ سب اللہ کے گھر میں اگر بیٹھ کر ڈیسائیڈ ہونے لگیں تو اس معاشرے کے اندر جو ہے وہ جنت کا سما ہم یہیں پر جو ہے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے. مگر جو ہے وہ یہاں پر تمام چیزیں, تمام ادارے ہم دیکھتے ہیں پوری دنیا میں, کسی کا نام لے کے نہیں کہہ رہا ہوں, کسی کو برا ماننے کی ضرورت نہیں ہے, ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ وہ تمام چیزیں سیاست کی نظر ہو جاتی ہیں, اور بعض جگہوں پر بعض لوگ جو ہے وہ اپنی اجارت داری بنا کر بیٹھ جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ بھوک عام ہے, بے روزگاری عام ہے, پریشانیاں عام ہیں, جرائم عام ہیں, یہ تمام چیزیں ہیں معاشرے کی. ہم نے پوری کوشش کی اپنے ٹائم میں رہتے ہوئے جو ہے وہ ان تمام جو پرابلمز ہیں ان کی طرف جو ہے وہ نشاندہی کی جائے. ایک مرتبہ پھر ارباب اختیار تک ہماری آواز جائے, ان کو بھی دکھایا جائے کہ معاشرے کی اصل اندر سے کیا صورتحال ہے, اور آپ کو جو آپ کے مشیر و وزراء ہیں وہ کیا خبر دے رہے ہیں, اصل حقائق کیا ہیں. بہرحال اپنے دونوں ہی مہمانوں کا, نجف اشرف سے مرزا ذہین نجوی صاحب کا, اور شکاگو سے ریسرچ اسکالر جناب حسین عباس زیدی صاحب کا انتہائی مشکور و ممنون ہے. شکر اور شکریہ ادا کرتے ہیں ہمیشہ کی طرح آپ نے اپنا قیمتی ٹائم اہل بیت ٹی وی کو دیا اور ان مسائل کو اجاگر کرنے میں ہمارا ساتھ دیا. ہمارے پروگرام کا ناظرین وقت ختم ہو گیا. ہماری اور آپ کی ملاقات کل UK ٹائم سے 4 بجے ہوگی. اجازت دیجیے.